क़यामत की 10 जो बड़ी निशानियां हैं उनमें से एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी है। दज्जाल भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पिघलने लग जाएगा। महदी ये कहेंगे कि आगे बढ़े और हमारी इमामत करे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा इमाम तुम में से ही होगा। इस दुनिया में 40 साल ठहरेंगे, फिर वफात पाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुतल्लिक जो रिवायात हैं वो मुतवातिर है। मुतवातिर का मतलब इस कसरत से आई है कि उनका इनकार करना ये कुफ्र का सबब हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम हज उम्रा करेंगे, इबा में वफात पाएंगे, वहीं उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में उनको दफनाया जाएगा और फितने का ज़ुहूर होगा। क्या है वो? तो वो याजूज व माजूज का रूज है। अल्लाह ताला उनकी गर्दन में एक खास किस्म की गिल्टी पैदा कर देगा जिससे उनका जिस्म सड़ जाएगा और लाशों से उनकी जमीन पट जाएगी। तो याजूज व माजूज ये इंसानी नस्ल में से है, महदी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ही जाहिर होंगे और उनका जो ज़ुहूर है ना वो अचानक होगा। महदी के सिलसिले में एक बात तो ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नाम मेरा होगा और बाप का नाम भी मेरे बाप का नाम होगा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। इमाम बरबहारी रहिमहुल्लाह अहले सुन्नत के अक़ायद बयान करते हुए फरमाते हैं कि वल ईमानु बिनुज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम यंजिल फ़यक़्तुल अद-दज्जाल। अहले सुन्नत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर ईमान रखते हैं और उनका ये अक़ीदा है कि उनका नुज़ूल होगा और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, शादी करेंगे, आले मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले हाकिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनको दफनाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का जो मसला है ये भी बड़े मसाइल में से है और क़यामत की 10 जो बड़ी निशानियां हैं उनमें से एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी है। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के खुरूज के बाद नाजिल होंगे और नुज़ूल के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दिमश्क के मशरिकी हिस्से में यानी पूर्वी हिस्से में सफ़ेद मीनार के पास जर्द रंग के 2 कपड़ों में मलबूस 2 फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे हुए उतरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो सर झुकाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि कतरे टपक रहे हों और जब सर उठाएंगे तो मोती की तरह कतरे ढलकते नजर आएंगे। उनकी सांस की हवा जिस काफिर तक पहुंचेगी वो जिंदा नहीं बचेगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां तक उनकी निगाह जाएगी वहां तक उनकी सांस भी पहुंचेगी। तो इस तरह से एक अच्छा खासा दायरा होगा कि जिस दायरे में जो काफिर भी आए वो हलाक हो जाएगा। दज्जाल भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पिघलने लग जाएगा। लेकिन बात हमारे सामने आई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बर्छे से, नेज़े से उसको कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फज्र के वक्त उतरेंगे। फज्र के वक्त इकामत कही जा चुकी होगी और इमाम तकबीर कहने वाला होगा ही,
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ جو امام ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو وہی ہے کہ جن کے سلسلے میں امام بربہاری کہہ رہے کہ آل محمد سے تعلق رکھنے والے حاکم ہوں گے، یعنی امام مہدی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو مہدی یہ کہیں گے کہ آگے بڑھے اور ہماری امامت کرے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا، تو پیچھے رہیں گے، پیچھے رہ کر نماز پڑھیں گے، لیکن یہ ابتدا میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے اس امت کا اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ اس امت کے ایک فرد کے پیچھے ایک نبی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب آگے ہمارے سامنے ایک روایت یہ آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر امامت کریں گے لوگوں کی اور وہ نماز پڑھانے لگ جائیں گے۔ تو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اگر آتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امامت شروع کر دیں تو یہ صبح ہو سکتا ہے کہ اپنی شریعت لے کر آئے ہیں مستقل طور پہ، مقتدی کی حیثیت سے نہیں بلکہ پیغمبر کی حیثیت سے آئے، تو اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے پہلے امامت نہیں کریں گے اور یہ پیغام دیں گے لوگوں کو کہ وہ مقتدی کی حیثیت سے آئے، مقتدا کی حیثیت سے اصل میں نہیں آئے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر امامت ان کے حوالے ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہوگا 7 سال کا ہوگا، اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 40 سال ٹھہریں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ زمین پر 7 سال تک لوگوں کے درمیان رہیں گے، 2 آدمیوں کے درمیان کینہ نہ ہوگا۔ تو یہ تو کینے کی بات ابھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس میں 7 سال کی بات کی گئی ہے، تو 7 سال رہیں گے یا 40 سال، یہ 2 روایتیں آئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تطبیق دیتے ہوئے یہ کہا کہ کل جو مدت ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی، پہلے یعنی رفع سماوی سے پہلے اور رفع سماوی کے بعد، دونوں کو ملا کر 40 سال کی مدت گزرتی ہے، تو 33 سال پہلے رہ چکے ہیں اور 7 سال بعد میں آئیں گے، تو جس میں 40 سال کا ذکر ہے نا، اس سے مراد پوری مدت ہے، یعنی جتنی مدت زمین پر ٹھہرے ہیں نا، نہ کہ نزول کے بعد کی مدت۔ نزول کے بعد 40 نہیں بلکہ 7 سال اس دنیا میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہیں گے، اور یہ جو 7 سال کی مدت ہوگی ان کی حکمرانی کی، یہ سراپا امن و امان کی حکمرانی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی کوئی کافر رہے گا ہی نہیں کہ اس سے جزیہ وصول کیا جائے، تمام ادیان کا خاتمہ کر دیں گے، جنگ وغیرہ کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات میں کہا کہ تلواریں درانتیاں ہو جائیں گی، یعنی وہ دان وغیرہ کاٹتے نا، تو اس کے طور پر استعمال کس کا ہوگا؟ تلواروں کا ہوگا، اور کہا کہ ہر زہر آلود چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، اتنی برکت ہوگی اور عدل و انصاف کا ایسا ماحول ہوگا کہ زہریلی چیزیں اپنا زہر ختم کر دیں گی۔ کہا کہ آسمان اپنا رزق اتارے گا اور زمین اپنی نباتات اگائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوان اٹھنی چھوڑ دی جائے گی، مگر اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ہر آدمی بے نیاز ہوگا، بے نیازی ایسی ہوگی کہ آزادانہ جانور چلے پھرے، کوئی اس کو پکڑنے والا اور لینے والا نہیں ہوگا۔ کہا کہ کینہ، حسد اور بغض کا خاتمہ ہوگا اور مال کی دعوت دی جائے گی، یعنی پکار لگایا جائے گا کہ میرے پاس مال ہے، کسی کو ضرورت ہو تو آ کر لو،
لیکن کوئی مال لینے کے لیے آئے گا نہیں۔ برکت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کئی لوگ انگور کے ایک گچھے پر اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک گچھا ہی ان سب کا پیٹ بھر دے گا، ایسی برکت ہوگی۔ اور کہا کہ اسی طرح لوگ ایک انار پر جمع ہوں گے تو انار سب کو سیر کر دے گا، اور بیل کی قیمت یعنی گوشت کی قیمت بہت تھوڑی ہو جائے گی اور گھوڑا چند درہم میں ملے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا مختصر سا منظر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو روایات ہیں وہ متواتر ہیں۔ متواتر کا مطلب اس کثرت سے آئی ہے کہ ان کا انکار کرنا یہ کفر کا سبب ہو سکتا ہے، کفر کا، اس لیے کہ متواتر قطعی الدلالہ ہوتی ہے روایت متواتر۔ تو متواتر روایتیں اور کئی قدیم و جدید یعنی قدیم اور متاخر علماء نے اس بات کا اظہار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق جو روایتیں وہ کیا ہے، متواتر ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا یعنی نزول عیسیٰ کا، اور اس سلسلے میں گمراہی لوگوں کے درمیان ہے، اس لیے امام بربہاری رحمہ اللہ خاص طور پہ اس کو بطور عقیدہ ذکر کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ کریں گے، حج و عمرہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آئے تو میرا سلام کہنا، عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام کہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بات آئی، وفات کی، تو وفات کہاں ہوگی، دفنایا کہاں جائے گا، اس سلسلے میں کوئی صریح اور صحیح روایت نہیں موجود ہے۔ ترمذی میں ایک روایت آئی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنائے جائیں گے، لیکن اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اور المعبود میں ذکر ہوا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے ابو داود کی جو شرح اور المعبود اس میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ وہ مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے، وہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ان کو دفنایا جائے گا۔ اللہ عالم، ایسا ہو سکتا ہے، اس کا انکار کرنے کی وجہ نہیں ہے، لیکن ترمذی کی جو روایت اس سلسلے میں وہ کیا ہے، سندی اعتبار سے ضعیف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں ایک اور فتنے کا ظہور ہوگا۔ کیا ہے وہ؟ تو وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ہوں گے کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اور یہ ایسی مصیبت ہوگی پوری انسانیت کے لیے کہ جس کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ اس لیے لوگ شہروں کو چھوڑ دیں گے اور پہاڑوں میں جا کر چھپ جائیں گے، مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کریں گے، وہ بھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بددعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک خاص قسم کی گلٹی پیدا کر دے گا، جس سے ان کا جسم سڑ جائے گا اور لاشوں سے ان کی زمین پٹ جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور اللہ بارش نازل فرمائے گا، تو پھر بارش کے ذریعے سے زمین صاف اور ستھری ہو جائے گی۔ یاجوج و ماجوج کون ہے؟ بس مختصر بات، یاجوج و ماجوج کون ہے؟ تو یاجوج و ماجوج یہ انسانی نسل میں سے ہیں، انسانی نسل میں سے، اور یافس بن نوح کی اولاد میں سے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار قائم کر کے ان کو بند کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی وغیرہ کی روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ اس دیوار کو توڑنے اور توڑ کر پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کام ان کا چلتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزانہ کھوتے اور کہتے کہ جو تھوڑا باقی رہ گیا نا اس کو کل کر لیں گے، تو کل جب آتے ہیں تو پھر پہلی صورت میں دیوار ہوتی ہے۔ قیامت کے قریب جب ان کے نکلنے کا وقت ہوگا تو کہیں گے انشاءاللہ کل کر لیں گے، تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے جس حالت میں دیوار کو چھوڑ کر گئے ہوں گے
اسی حالت میں پائیں گے اور اس طرح نکلنے میں کامیاب وہ ہو جائیں گے. جو بھی سامنے آئے سب کا سفارہ کر دیں گے اور بحیرہ طبریہ کا پورا پانی پی جائیں گے. لوگ تو مقابلہ نہیں کریں گے، جو آئیں گے وہ ختم کر دیے جائیں گے. آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، آسمان سے تیر خون آلود ہو کر لوٹے گا، تو کہیں گے کہ زمین والوں کو بھی ختم کیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. ان کا خاتمہ کیسے ہوگا وہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے. اب مہدی، امام مہدی کے سلسلے میں بات آئی ہے نا، تو تھوڑی سی گفتگو ان کے سلسلے میں کر کے بات ختم کریں گے. مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی ظاہر ہوں گے، اور ان کا جو ظہور ہے نا وہ اچانک ہوگا. اچانک یعنی پہلے سے کوئی خاص شخصیت ہے کہ جس کے سلسلے میں منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ ان کو آگے چل کے اپنا حاکم اور امام بنانا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہی رات میں ان کو اللہ تعالیٰ تیار کر دے گا، ایک ہی رات میں. تو پہلے سے کوئی بات ہوگی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے، پھر میری نسل یا میرے اہل بیت سے ایسا شخص ظاہر ہوگا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہو. تو پہلے ظلم پھر عدل اور انصاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت کا جو خلیفہ ہوگا نا اس کی موت ہو جائے گی، پھر اس کی اولاد میں اختلاف ہوگا حکومت کے سلسلے میں. تو مکہ بنو ہاشم کا ایک آدمی مکہ آئے گا، مدینے سے مکہ آئے گا، اور لوگ اسے گھر سے نکال کر لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گے. تو بیعت کریں گے ہے نا، اس سے پہلے علامت کوئی ایسی ظاہر نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ تیار کر دے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمائے گا، انہیں توفیق سے نوازے گا اور انہیں رشد و ہدایت عطا فرمائے گا، جبکہ وہ پہلے ایسے نہیں ہوں گے. تو پہلے سے کچھ ایسی علامت نہیں ظاہر ہوگی کہ نیکی بزرگی وغیرہ دکھ رہی ہوگی اور اس کی بنیاد پر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. راتوں رات تیار کر دے گا اللہ اور سب ان پر متفق ہو جائیں گے. اور جب خبر عام ہوگی کہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے تو پوری دنیا سے لوگ جو علماء ہوں گے، اقطاب ہوں گے وقت کے، وہ متوجہ ہوں گے اور جا کر بیعت کریں گے. اور خبر جب عام ہوگی تو شام سے ایک لشکر چلے گا مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ از اول تا آخر اس لشکر کو اللہ زمین میں دھسا دے گا، صرف ایک آدمی باقی رہے گا جو پیچھے جا کر خبر دے گا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. پھر مہدی شام کے علاقے کو اپنا مسکن بنائیں گے اور پھر وہ لڑائیاں ہوں گی جن کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے آیا ہے. مہدی کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام میرا ہوگا اور باپ کا نام بھی میرے باپ کا نام ہوگا. تو نام یا تو محمد ہوگا یا احمد ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کے کیا ہے، بیعت ہونے کے بعد وہ 9 سال یا کم از کم 5 سال حکومت کریں گے، اور بعد علماء نے بیچ کی راہ اختیار کی، یعنی 7 سال وہ حکومت کریں گے. جو بھی ہو تو انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو یہ علامتیں ہیں کون سی؟ قیامت کی، جن پر ہم کو عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے. میں نے اس سے پہلے بات رکھی اور بھی ختم کر رہا ہوں کہ مہدی کی جو نشانی ہے نا وہ بڑی 10 علامتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ بڑی علامتوں کی تمہید کی ہے. کیا ہے؟ تمہیدن تشریف لائیں گے اور پھر بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا. سب سے پہلے کون سی علامت ظاہر ہوگی؟ دجال کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج و ماجوج، اور پھر دوسری علامتیں ظاہر ہوں گی قریب کے زمانے میں. انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.